बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में भी आपको आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी ख़बरें ले लें और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एक तो ये कि सऊदी अरब से ख़बर आई है बहुत ही अच्छी, और वो है तमाम अरबों मुसलमान जो हैं और उनमें से लाखों मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में रुख करते हैं हरमैन शरीफैन का। तो उनके लिए एक तो अच्छी ख़बर ये है कि अब एतकाफ़ पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। जो कोरोना की वजह से 2 साल पाबंदियाँ लग रही थीं, अब 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ़ की भी इजाज़त दे दी गई है। और अब मुसलमान जो जाते हैं उम्रे के लिए, तवाफ़ के लिए, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए रमज़ानुल मुबारक में, तो वहाँ पे एतकाफ़ में भी एतकाफ़ की इबादत से भी सरशार हो सकेंगे। और आपको पता है एतकाफ़ जो है वो आखिरी 10 दिन आखिरी अशरे में होता है, जिसमें मुसलमान जो हैं वो मसाजिद में अपने आप को खलवत में ले जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं और अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं, इबादत करते हैं। और तन्हाई में जो है ये सारी इबादत तन्हाई की इबादत है तो करते हैं। तो पहले इस बात की इजाज़त नहीं थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब इजाज़त है और तमाम पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। लिहाजा एक तो ये अच्छी ख़बर है। और दूसरी ख़बर ये है कि हज 2022, अब हज 2022 जो है वो भी उसका भी ऐलान कर दिया गया है। और इस साल हज भी बड़े पैमाने पे हज का फ़रीज़ा अदा किया जाएगा। ये भी 2-2.5 साल से बंद थी। पिछले साल भी हज नहीं हो सका, उससे पिछले साल भी हज नहीं हो सका। सिंबॉलिकली कोई 1000, 1500, 2000, 4000 इस तरह के लोग हज अदा करते थे, लेकिन इस साल तादाद लाखों में होगी। इसके बारे में भी वज़ारत हज सऊदी अरेबिया जो है उसने ऐलान कर दिया है और उसका अब जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर दे। तो ये एक अच्छी ख़बर, अच्छी इत्तला है मुसलमानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और चीन, आपको पता है जी क्राइसिस चल रहा है और ब्लॉक सिस्टम चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान OIC के फ़ोरम पे नया मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात कर चुके हैं, तजवीज़ दे चुके हैं। फिर चाइना और OIC भी आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा की जो तकरीर थी वो बड़ी मानी ख़ेज़ थी। अब चीन के वज़ीर ख़ारजा क्योंकि पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की है और पाकिस्तान की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और इसमें मुलाकात GHQ में हुई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान जो है इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत गिरां कद्र ख़िदमत सरअंजाम दे रहा है और पाक चीन ताल्लुक़ात की हम आहंगी और बाहमी एहतराम पर मबनी है। और पाक फ़ौज ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जितनी भी तारीफ़ें की, पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की, अफ़वाज पाकिस्तान की तारीफ़ की, और फिर सिफारती ताल्लुक़ात को बढ़ाने की बात की गई। और OIC का जो 48वीं वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई उस पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि चीन जामे खुशहाली पर यकीन रखता है और इक़्तिसादी राहदारी को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। और फिर आर्मी चीफ़ ने भी वाज़ेह तौर पे ये कहा कि इंसानी बहरान से निमटने के हवाले से OIC का किरदार और वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम संग मील साबित होगा और अफ़ग़ानिस्तान में इंसानी अलमियत से निमटने में मदद मिलेगी। जो दीगर बात थी वो यही कि चीन और पाकिस्तान दोनों यकजान दो क़ालिब हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि चीन की तरफ पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखे तो चीन जो है वो कोई खामोश रहेगा। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी जो कल तकरीर की है उसमें वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दे दिया गया है कि हमारी जो जौहरी ताकत है वो अपने दिफा के लिए है और अगर कोई किसी ने मिसएडवेंचर करने की कोशिश की किसी भी मुल्क ने तो फिर उस जौहरी ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है। यही बात
روس کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ بات کہی ہے جی، اور انہوں نے میسج کنوے کر دیا ہے امریکہ اور مغربی دنیا کو، نیٹو کو، اور وہ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، اگر اس نے یوکرین کے معاملے میں مداخلت جاری رکھی اور اگر روس یہ سمجھے گا کہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہے تو پھر وہ جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جو وارننگ دی گئی ہے یہ غیر معمولی وارننگ ہے اور اس کو سیریس لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے روس کے پریزیڈنٹ نے بڑی تحمل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو فوجی آپریشن ہے یوکرین میں وہ جاری رہے گا، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ تباہی بھی پھیلا رہے ہیں اور اسلحہ بارود سب کچھ تباہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو جتنے بھی اہم تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے روس۔ اس میں کوئی وہ نرمی یا رعایت نہیں کر رہا، اور ساتھ ساتھ وہ میسج بھی دے رہا ہے روس یوکرین کی لیڈرشپ کو کہ وہ مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے، مطالبات تسلیم کرے، اور اس کے بعد یہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اب امریکہ نے اور یورپ نے باقاعدہ طور پہ اسلحہ تو دینا شروع کر دیا ہے۔ اس اسلحے کے جواب میں یہ واضح طور پہ بات کی گئی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں یوکرین کے معاملے میں۔ ابھی تک انہوں نے اپنی فوج نہیں بھیجی کسی بھی ملک نے، لیکن اسلحہ بارود وہ ضرور بھیج رہے ہیں، اور پھر رضاکار وہی جو رشیا کے خلاف افغانستان کی جنگ تھی وہی اسٹریٹجی وہ لے کے آ رہے ہیں یوکرین میں۔ وہاں پہ رضاکاروں کے نام پہ وہ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ ملیشیاز، پرائیویٹ گروپس بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے ان کو ٹرینڈ کر کے عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور اسلحہ دیا جا رہا ہے، تربیت، اسلحہ، پیسہ، تو وہ ایک گوریلا جنگ کے شروع کرنے کی چکر میں ہے۔ اس لیے روس کے پریزیڈنٹ نے یہ خبردار کیا ہے۔ اور پھر ایک اور اچھی خبر بھی لے لیں پاکستان کے لیے کہ کل پاکستان میں 2.5 سال میں پہلا دن تھا کہ جب کرونا کی وجہ سے کوئی بھی موت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور پورا دن پورے سکون سے گزرا۔ کچھ مریض موجود ہیں کرونا کے، لیکن کل پہلا دن تھا کہ کوئی موت نہیں ہوئی، کوئی فوت نہیں ہوا۔ ایک اچھی خبر ہے، اور اس طریقے سے ہم کہہ سکیں گے اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو پاکستان بھی کرونا فری تصور ہو جائے گا، اور بہت اچھے طریقے سے۔ پھر ایک اور بات بھی چلتے چلتے، سلامتی کونسل نے ایک قرارداد پاس کیا اقوام متحدہ کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری جو جنسی جرائم ہیں ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور مقبوضہ وادی میں جو ہے خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ تشدد اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور خواتین کے ساتھ جنسی تشدد اور ہراسمنٹ کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ بھارتی فوج جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور جینوسائڈ رپورٹ بھی اس میں پیش کی گئی۔ اس میں بھی یہی چیز دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور بھارت میں مجموعی طور پہ مذہبی عدم برداشت جو ہے وہ بہت دور تک نکل چکا ہے، اور بین المذاہب ہم آہنگی مکمل طور پہ پامال ہو چکی ہے، اور صرف ہندوؤں کو وہاں پہ، اور وہ بھی انتہا پسند ہندوؤں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ سلامتی کونسل میں آئیں، اور سلامتی کونسل نے اس کو مذمت بھی کی ہے، اور اس کے خلاف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ہوا ہے مقبوضہ یہ سلامتی کونسل میں انڈیا کے حوالے سے۔ ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے جناب کہ سندھ میں گورنر راج، کل یوم پاکستان کی تقریب، اور گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ اکٹھے انہوں نے مزار قائد پہ تقریب پہ موجود تھے اور گفتگو بھی کر رہے تھے، لیکن ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے، کہ اس میں جو نظر آتا ہے کہ سندھ میں گورنر راج کا جو آپشن ہے وہ ابھی خارج از امکان نہیں ہے، اور وہ ابھی تک ٹیبل پہ موجود ہے،
اور وہ دیکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کی گفتگو چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور آئندہ کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی، اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں پیپلز پارٹی تیار ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کو ایک خاموش حمایت دینے میں اور تحریک عدم اعتماد کو فارغ کروا دیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو پھر گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ صدر جو کہیں گے میں اس کے حکم کا پابند ہوں، اگر وہ مجھے کہیں گے، حکم دیں گے کہ گورنر راج لگا دیں تو میں اپنا نظم و نسق سنبھال لوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فی الوقت جو ہے ایسی صورتحال ہے نہیں۔ یہ تجویز ضرور آئی تھی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس کو روک دیا تھا کہ فی الحال انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنر سندھ کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ کافی اس وقت ان ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہیں۔ وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں اور اتحادی جماعتوں کو واپس لانے کے لیے بھی، علیم خان گروپ کو بھی واپس لانے کے لیے، ترین گروپ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کوششیں۔ علیم خان تو ابھی تک ایک سائڈ پہ ہیں، ترین گروپ کے ساتھ جو آخری نشست ہوئی گورنمنٹ سائڈ کی تو اس میں ترین گروپ جو ہے کو پیغام دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ صرف عثمان بزدار کی تبدیلی کے مطالبے سے اگر دستبردار ہو جائے ترین گروپ تو ایسی صورت میں آئندہ بجٹ میں جو ترین گروپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کو ترقیاتی اسکیمیں اور ترقیاتی منصوبے ان کے حلقوں میں بے شمار دیے جائیں گے، اور جو بھی منصوبہ وہ کہیں گے، جو اسکیم کہیں گے وہ اپرووڈ ہوگی اور اگلے بجٹ میں اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا اور بجٹ بھی دیا جائے گا۔ پولیس کے معاملات کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور بیوروکریسی کے تقرر و تبادلے کے معاملے کو بھی ایڈریس کیا جائے، سارے مطالبات منظور ہو سکتے ہیں سوائے ایک مطالبے کے کہ وہ عثمان بزدار کی فوری تبدیلی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ اب اسی ہفتے جہانگیر ترین صاحب کی آمد بھی متوقع ہے، وہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے جہانگیر ترین صاحب بھی واپس آ جائیں گے اور ترین گروپ کا بھی موقف جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ صرف اسی صورت میں واپس آئیں گے اگر ان کو یقین ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کا جو اونٹ ہے وہ اس کروٹ بیٹھے گا جس میں ان کو فائدہ ہے۔ یا تو ان کی صلح ہو جائے گی پرائم منسٹر عمران خان سے، اور اگر صلح ہو جاتی ہے مکمل طور پہ تو پھر وہ واپس آئیں گے، یا دوسری صورت میں تحریک عدم اعتماد 100% کامیاب ہو اور عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے تب واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بغیر یا ان کی صلح کے بغیر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو تو وہ واپس آئیں گے، شاید ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی اس بات کا خوف موجود ہے کہ ایف آئی اے، نیب، ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ، قانونی ہتھیار کے طور پہ، تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔